अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने जहमत दी है अशबा कामरान साहिबा को। अब क्यों जहमत दी है ये आपको अभी बाद में बताते हैं, पहले उनको हम सलाम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशबा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आपका हमने एक वीडियो भी देखा लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वालों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि अ, हालिया दिनों में हमारे अक्सर पाकिस्तानी जब बड़े अखबार उठा के देखते हैं, ख़ास तौर पे उर्दू अखबार, दो तीन बड़े ग्रुप हैं हमारे यहाँ, और उनके फिर टीवी देखते हैं, तो उसमें बड़े बड़े इश्तिहार नज़र आ रहे हैं। उन इश्तिहारात में आपको हमारा एक हुक्मरान घराना है, शरीफ घराना, उसमें शहबाज शरीफ, अब वो पीछे रह गए हैं, बल्कि बल्कि और उनसे आगे आगे, दो तीन कदम आगे मरियम नवाज साहिबा हैं। उनके बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीडिया कैंपेन चल रही है। लोग उनको टिकटॉक पर चीफ मिनिस्टर भी कहते थे, लेकिन चले हम उस लेवल पे नहीं जाते, बल्कि देखते हैं कि किस तरह अखबारात के फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे, और चंद दिन पहले तो फुल पेज, फ्रंट पेज इश्तिहार छपे, और उसके साथ साथ खुसूसी ज़मीमें भी छपे। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी यही किया था बतौर वज़ीर आज़म। उन्होंने बड़े अखबारात के फ्रंट पेज मुकम्मल तौर पे ख़रीद के वहाँ पे दोनों ने मिल के सिर्फ फरवरी के महीने में कई 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 अरब रुपए की एक मीडिया कैंपेन चलाई, जिस पे बहुत सारे पाकिस्तानियों को तकलीफ भी हुई। जो जो भी दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, गरीबों के लिए दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं। हमारे एक दोस्त हैं कराची में, सीनियर नईम सादिक साहब, वो भी बेचारे लगे रहते हैं। उन्होंने कई खतूत भी लिखे हैं पंजाब हुकूमत को, ये पूछने के लिए कि इस वक्त जो ज़ाती तशहीरी मुहिम चल रही है चीफ मिनिस्टर की, उसके लिए फंड्स किस अंदाज में मुख्तस होते हैं, कौन कर रहा है, और आया उसका कोई हिसाब किताब है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक खत लिखा था पंजाब हुकूमत को भी, वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, कि चीफ मिनिस्टर कैसे एक पाकिस्तान एयरफोर्स का जेट स्ट्रीम तैयारा लेके गई, पहले लंदन, फिर जनीवा, और वहाँ से कई दिन तक वो दौरे पे थी। तो अशफाक कामरान साहिबा ने भी कुछ अब ऐसे ही किया है। वो एक समाजी एंटरप्रेन्योर हैं, बच्चों के लिए, खुसूसी बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, तरबियत के लिए बड़ा इन्होंने काम किया, काम कर रही हैं, लाहौर में रहती हैं। तो एक बार फिर अशफा साहबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि आपने क्यों लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया एक ऐसे औकात में, जबकि उसूल की बात करना, मंतक की बात करना, और हुक्मरानों को सवाल करना, ये तो बड़ा खतरनाक काम बना हुआ है आजकल। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जी, बहुत मुश्किल काम है बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ ये जिहाद है अब, और जिहाद अकबर है आजकल के दौर में। आपने बिल्कुल सही कहा जिस सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं। और मुझे ऑनेस्टली लिविंग इन लाहौर एक सही मायनों में आप कहते हैं ना कि एक सांस बंद होने वाली सिचुएशन हो गई है हमारी। कि आप जिस तरफ देखें ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई रियाया हैं और हम किसी सल्तनत शरीफा के अंदर रह रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बाहर निकले मतलब टूटी तक, पाइप तक, दरख्त की पत्तियों तक आपने अपनी तस्वीरें लगाई हुई है। बट वही बात वही है कि हम बोलते क्यों नहीं है। और ये सब कुछ जो जिस नहज तक इम्तियाज साहब हम पहुंचे हैं ना, या मैं आज लाहौर हाईकोर्ट मेरे जाने की जो वजह बनी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो जो हमारी खामोशी थी ना, इनको इस चीज ने ये कहा कि जी ये यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है ये समझ रहे हैं कि ये जो रियाया है ना ये कब्रिस्तान है, यहाँ कोई बोल नहीं सकता। मुझे तो ये फीलिंग आती है। तो मैं छोटी छोटी चीजें देखती रहती हूँ, और मुझे लोग बाज दफा ये भी कहते हैं इम्तियाज साहब कि तुम शायद फारिग हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में आवाज उठाना और ये जुल्म है, और जैसे आपने कहा ना गरीबों के लिए नहीं, मैं समझती हूँ इम्तियाज साहब आज के दिन तक हम सब बराबर हो गए हैं। इस मुल्क में अब अमीरी और गरीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो मुझे सिर्फ जो लाहौर हाईकोर्ट में जाने का था, मुझे अभी भी 26वीं तरमीम के बाद भी मुझे अभी भी अपनी अदलिया के साथ बहुत एक यकीन है। पता नहीं है, बहुत यकीन है मुझे। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको पता है इससे पहले भी मैंने एक दो ऐसी पिटिशंस की जिसके फैसले बहुत अच्छे आए। और मुझे अभी भी यकीन है कि अदलिया क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये हमारी आवाज बनेंगे और सुनेंगे हमारी आवाज। अच्छा,
آپ بڑی پر امید معلوم ہوتی ہیں اپنی عدلیہ سے، لیکن وہ عدلیہ تو ایک بڑے خطرناک حصار میں ہے اس وقت، حکمران گھرانے کے حصار میں ہے۔ اور اسی وجہ سے سوال ایک بنیادی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس ملک پہ قرضوں کا بوجھ چڑھا ہوا ہے، دوسری طرف غربت کی بے شمار مثالیں ہیں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں، چاہے وہ پنجاب ہے چاہے سندھ ہے۔ اور دوسری طرف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے نئے قرضے پہ بات چیت کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی یعنی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ بھی ہماری انہی اشرافیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے قرضے دیتے ہیں؟ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی کہ ایک ایک مہینے میں یہ 10 15 20 ارب روپے کے محض اشتہارات اپنی تشہیر کے لیے جاری کر دیتے ہیں؟ بالکل، میں نے اپنی پٹیشن میں امتیاز صاحب یہی لکھا ہے ایکچولی، اور یہی ہمبل سبمیشن کیا ٹو دا ہائی کورٹ، کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پچھلے 1 سے 1.5 ماہ میں کوئی 150 کے قریب لوگوں کی جو کشتیوں میں، یورپ میں کشتیوں میں بچے جاں بحق ہوئے ہیں، اور میں تو انہیں شہید کہوں گی۔ کیا اگر ہمارے صوبے میں اتنا برا حال ہے غربت کا کہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں؟ میں صرف اپنی مثال آپ کو دینا چاہوں گی، جو واٹ میکس می ڈو آل دس، کہ ہر مہینے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بجلی کا بل آ رہا ہے۔ ہم کہاں سے دیں گے وہ بجلی کا بل، جبکہ ہم تو وہ بجلی یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے 4 لاکھ روپے کی۔ تو مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف کو بھی دیکھنا ہوگا ہماری ان چیزوں کو۔ آئی ایم ایف اگر چیف جسٹس کے پاس جا سکتا ہے تو آئی ایم ایف کو عام پبلک کی بات بھی سننی ہوگی، اور یہ چیزیں دیکھنی چاہیے آئی ایم ایف کو کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور آئی ایم ایف کوئی آنکھیں بند کر کے تو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے آج پٹیشن میں یہی بار بار سوال کیا کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور پلیز یہ پوچھیں ان سے کہ جہاں لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، پنجاب کے پاس، میں پنجاب تک رہنا چاہوں گی، اتنا پیسہ تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دیکھیے ایک پہلا سوال ہے جو میں نے اپنی پٹیشن میں لکھا کہ آپ کو ورلڈ بینک میں جان کیا اشرافیہ کے لیے آپ لون لے رہے ہیں، اپنی تشہیر کے لیے لون لے رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک بات عظما بخاری صاحبہ کے بارے میں کہوں گی، کیونکہ یہاں پہ پیکا کی وجہ سے اب آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری مچ مور کانشیسلی اسپیکنگ اباؤٹ دیم۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لوگ آئی ایم ایف کو لکھتے ہیں، ہم کیوں نہ لکھیں آئی ایم ایف کو؟ امتیاز صاحب مجھے بتائیں، ہم کیوں نہ لکھیں آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کہتے کو، ہیں اور کہ ہم یہ بتائیں آپ ملک کو بدنام کر رہے ہیں اس قسم کے خطوط لکھ کے۔ بدنام کر کے بدنام پاکستان ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ یہاں پر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تشہیر کریں، وہ قومی سلامتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں ملک میں ہر چیز قومی سلامتی ہے۔ ہمیں تو میں سمجھتی ہوں ہم ہر پاکستانی کو ایک آئی ایم ایف کو صرف ایک ویڈیوز بنا کے بھیجنی چاہیے کہ ہم اب لون آپ لون دیں، ان کو دیں اور انہی سے لیں۔ تو میں تو بہت پریشان ہوں آنےسٹلی، میں لوگوں کو دیکھتا بھی 3 4 دن پہلے بھی میری ایک میڈ ہے، اس نے اپنی 2 بچیوں کے ساتھ ایک نہر میں ایک چھلانگ لگا دی، اور مجھے وہ 1 ہفتے سے اس کا میاں کہہ رہا تھا کہ جی بجلی کا بل 80,000 روپے آ گیا، باجی کتوں دیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہمارے صوبے کا حال ہے جہاں پر آپ اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ نے جو انٹرو میں ایک بات کی، میں آپ سے یہ بھی اجازت چاہوں گی امتیاز صاحب آپ سے کہنے کی، کہ یہ سب میڈیا کے چینلز کے مالکان اور اخبار کے جو مالک ہے، یہ دے آر پارٹنر ان کرائم ود دس۔ اور یہ جو میں لے کے گئی ہوں پٹیشن سپریم کورٹ کی آخر سپریم کورٹ ہے پاکستان میں، سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ پبلک پولیٹیکل لیڈرز کی امیجز، ایڈورٹیزمنٹ اور ان کے پروجیکٹس کے کوئی بھی پبلک فنڈڈ پروجیکٹ ان کے نام پر نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو میں نے اپنی استدعا بھی کی اپنی اس میں کہ آپ ان میڈیا چینلز والوں سے بھی پیسے لیں، اور ان پہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ لگتی ہے۔ تو اچھا، یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ سپریم کورٹ نے شاید 2022 میں کوئی میرا خیال ہے فیصلہ جی، دیا تھا اور قطغن لگائی تھی، وہ ذرا بتائیے آپ وہ کیا تھی؟ 2 سپٹمبر 2022 کو سپریم کورٹ میں یہ پرویز الہی صاحب کا ایک کیس تھا جی، جس میں کوئی کچی آبادی کا پنڈی کا کیس تھا۔ اس کے اندر انہوں نے جو ان کو جو ایلوکیٹڈ لیٹرز ایلوکیٹ کیے تھے، اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کی تصویر تھی۔ تو اس کے اوپر یہ کسی نے پٹیشن کی اور کہا کہ جی کوئی بھی چیز پبلک فنڈڈ کے اوپر کسی وزیر اعلیٰ یا کسی بھی پولیٹیکل یا گورنمنٹ آفیشلز کی تصویر نہیں لگ سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی کلیئرٹی سے سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہوا ہے، اور یہ تقریباً it's been 3 years now۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ
تو چیف مطلب اینڈ میں چیف سیکرٹریز اور کیبنٹ سیکرٹریز کو یہ کہا گیا. اب یہ جو پرائم منسٹر کا ایک ایڈ چل رہا تھا، تو وہ کیبنٹ سیکرٹری کو نہیں پتا تھا کہ یہ آپ اس قسم کی چیز نہیں کر پائیں گے. تو اچھا، میں وہ نے تو آپ آواز اٹھائی اور جی کہا آپ کہ جو ہم. بات کر رہی ہیں، جب آپ ابھی بتا رہی تھیں کہ پنجاب میں بڑی غربت کا عالم ہے، خاص طور پہ جو لاہور سے باہر کے، جو بڑے شہروں سے باہر کے ہیں، تو میں یہ سوال سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس تمام اشتہاری مہم کو دیکھوں جو 1 سال کی انہوں نے اپنی کارکردگی پیش کی ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ دیہی علاقے شاید صوبہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، مجھے لگتا ہے ان کے لیے لاہور سے باہر دیکھیں امتیاز صاحب کچھ پنجاب ہے ہی نہیں. ان کے لیے جیسے بلاول بھٹو کہتے ہیں نا، ہم نے کراچی کے لیے بہت، ہماری 3 نسلوں نے کام کیا، تو ان کی بھی یہ تیسری نسل ہے جو ہمارے لاہور کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اور صرف میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کی اجازت ہو، یہ 18ویں ترمیم کی بدولت یہ سب کچھ ہے. یہ وہ 18ویں ترمیم انہوں نے اسی لیے لی تھی تاکہ ان سے پوچھا نہ جائے، اور یہ یہی پیسہ پبلک فنڈز کو استعمال کریں، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے. میں سمجھتی ہوں اگر یہ اتنے آنےسٹ ہیں پولیٹیشنز، تو یہ 18ویں ترمیم پہ ہم پاکستانیوں کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو ختم کرانا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ 18ویں ترمیم کی اس امبریلا، اس بینر کے انڈر ہو رہا ہے. آئی ہوپ یو اگری ود دس. اچھا، وہ آپ نے تو بڑی وہ بات کر دی کہ اگر تو یہ سیاستدان دیانتدار ہیں تو پھر انہیں یہ کرنا چاہیے. اگر یہ دیانتدار ہوتے ہمارے سیاستدان اور ہمارے جرنیل، بہت سارے جو آئے ہیں، تو پھر تو پاکستان کے بڑے وارے نیارے ہوتے. پاکستان کی حالت میرا خیال ہے موجودہ حالت سے بہت مختلف ہوتی. لیکن دیکھیں، آپ کا بجلی کا بل آتا ہے، آپ کے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کا بجلی کا بل آئے گا، تو بیچاروں نے، ہمارے حکمران گھرانوں نے آئی پی پیز کو پیسے بھی تو دینے نا، جو گردشی قرضہ بنتا چلا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ سولر خریدیں، اس لیے کہ سولر میں بیچارے ان کے جو بھنجے بتیجے بیٹے ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ ان کے بھی 2 پیسے آپ بنا لینے دیں. لہٰذا بجلی کے بل کی آپ شکایت نہ کریں. آپ ہسپتال، جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں، اس کی شکایت نہ کریں کہ وہاں پہ بہت بل آ جاتا ہے. بس اس گھرانے کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کو بہت شدید ضرورت ہے پبلسٹی کی، ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے. باقی سب لوگ بیچارے اللہ اللہ کرتے رہیں. میں تو کچھ اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں امتیاز صاحب، میں نے تو گیو اپ نہیں کیا. آنےسٹلی اسپیکنگ میں کہتی ہوں کہ آواز اٹھانی چاہیے. میں اس کے لیے آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کروں کہ آج سے 22 سال پہلے جو میرا بیٹا ہے جس کو لرننگ ڈسیبلٹیز تھی، ڈسلیکسیا یا اے ڈی ایچ ڈی، آپ نے سنا ہوگا، یہ ٹرمز تو آپ نے سنی ہوں گی. He was being dropped out from 32 schools in Lahore in 1 year. اور he was an out of school child, so called. میں نے 32 سال پہلے، آپ یقین کریں، یا 22 سال پہلے، اب تو وہ 32، وہ 10 سال کا تھا، تو میں نے، اگر میں چھوڑ دیتی کہ جی یہ تو کیونکہ پاکستان، مجھے سب کہتے تھے یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آنےسٹلی میں کھڑی ہوئی، اور آج الحمدللہ thousands of children including him are working in multinational companies، جو لوگ، جنہیں لوگوں نے پھینک دیا تھا. تو اس سے مجھے ایک آئی ایم فرم بلیور کہ اگر آپ اپنے سوسائٹی کچھ کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے، تو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. لیکن اس کے لیے وہی جو آپ نے کہا کہ ایمانداری، لیکن جو خود میرے پاس، جو کچھ میرے پاس ہے وہ ہے میری ایمانداری اور میری کمٹمنٹ ٹو دا پیپل، کہ میں جی وہ کام کروں جس کا امپیکٹ سوسائٹی میں آئے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جو اشرافیہ ہے ہماری، all of them, it's not this specific خاندان. سندھ میں ایک خاندان بیٹھا ہوا ہے، کے پی میں الگ خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ اسپیسیفک خاندان ہے. اب دیکھیں ان کی تیسری نسلیں آ گئی ہیں، لیکن ہمیں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں. اور میرا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کے والدین نے یہ سکھایا تھا کہ خاموش رہنا. بس جیسے ہوتا ہے نا کہ ابو گھر پہ، کوئی باہر سے پوچھے گا ابو گھر آئے، ابو گھر پہ، ہمیں یہ بتاتے تھے بس بتا دو ابو گھر پہ نہیں ہے. اور ہم نے یہ سیکھ لیا بولنا، یہ ہمیں ہی ہمارے والدین نے سکھایا. لیکن امتیاز صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، جسے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے بہت سے ایسے ادارے، اسٹیک ہولڈرز جا جا کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا ان کو سمجھانا، کیونکہ یہ لوگ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں بولنا، اور جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا. لیکن شاید دیکھیں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن شاید ہم بولنا شروع کریں گے
तो मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त आएगा कि हमारे अदलिया को भी थोड़ा सा हिम्मत लेनी होगी। मैं तो जाके हाई कोर्ट में एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर, मुझे बहुत से जज साहिबान ने भी कहा कि आपको डर नहीं लगता, आपको वीगो डाला लग जाएगा उठा के। मुझे ऑनेस्टली लोगों ने कहा, चलें। जजेस ने कहा कि नहीं लगता नहीं, मुझे। बिल्कुल आपने सही कहा जनाब। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो सच बात कहने वाली है वो ज़रूर कहनी चाहिए। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हम समझते हैं गलत काम हो रहा है उसको ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। और दुआ ये करनी चाहिए कि अशफा कामरान साहिबा जैसे और बहुत सारे लोग भी इस जिहाद में अपना हिस्सा डालें और उन लोगों को चैलेंज करें जो पाकिस्तान को अपनी जागीर समझ के, ब्यूरोक्रेसी को अपने ज़ाती मुलाजिम समझ के, अपने ज़ाती कंस्टिट्यूंसी बढ़ा रहे हैं, खुद उनके अपने खाते भरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत का, आवाम का खाता खाली होता चला जा रहा है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो अदलिया के अंदर जो दयानतदार जज हैं वो भी इस बात का ज़रूर नोटिस लेंगे। इसी के ज़रिए शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं। तो अशबा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया।